अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक किताब का ज़िक्र करने जा रहे हैं और ये किताब 2001 में शाया हुई थी और मैं हमेशा देर कर देता हूँ कुछ चीज़ें पढ़ने में या उन तक रजू करने में। लेकिन ये किताब इसका नाम है गलियारे। ये किताब है अज़रा अब्बास की और ये उनका नसरी मजमुआ है। प्रोज़ पोइट्री के हवाले से तो बहुत नुमायाँ तरीन उनका शायरा के तौर पर नाम है और मैं भी ذاتی तौर पर भी उनकी शायरी को बहुत पसंद करता हूँ और उनकी शख्सियत भी बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो किताब है इसमें कुछ याददाश्तें हैं। मेरा बचपन, ये इनकी याददाश्तों का एक सिलसिला है जिसमें ज़ाहिर बचपन के हवाले से फिर रास्ते मुझे बुलाते हैं, उसमें उनके अफसाने हैं और फिर एक नावल है मैं और मूसा, इसका 5 बाब हैं और उसके बाद एक हिस्सा याददाश्तों का और है दर्द का महल वक़ू। जी हाँ, मैंने इस किताब तक रसाई जो है वो इसीलिए हासिल की कि मैं दर्द का महल वक़ू पढ़ सकूँ। दर्द का महल वक़ू जो है उसका और हर हिस्से का इंतसाब उन्होंने अलग अलग किया है अज़रा अब्बास ने, और इस जो दर्द का महल वक़ू है उसका उन्वान, उसका इंतसाब बहुत ज़बरदस्त है। अपने उन दोस्तों के नाम जो ये किताब पढ़ने के बाद मेरे दुश्मन हो जाएंगे। जी हाँ, ये एक ऐसी राय है, एक ऐसा इंतसाब है जो करीब करीब ठीक भी है, क्योंकि इसमें जो इंकिशाफ़ात हैं वो ऐसे हैं जो एक तो पहले हम घर ही की बात करें तो अनवर सिंह राय भी इसमें हैं और भी बहुत सारे किरदार हैं। सारा शगुफ्ता असल में इसका एक मरकज़ी किरदार है और ख़ुद अज़रा अब्बास भी हैं। उन्होंने भी अपनी स्ट्रगल को लिखा है, किस तरह मुश्किलात में उनकी शादी हुई और कितनी तंगदस्ती के साथ उनका वो गुज़री, सारे मामलात में बच्चे होते रहे, मकान जो मिलते रहे उनको रिहाइश के लिए, क़याम के लिए, वो भी ज़ाहिर है कि ऐसे नहीं थे कि जिसमें वो कुशादगी होती या खुश दिली से वो रह सकती और बच्चों के साथ रह सकती। जॉब के लिए भी ज़ाहिर है स्ट्रगल है, उनकी बहुत कम पैसों में पढ़ाती रहीं, जबकि वादा यह था कि उनको एक चंद साल के बाद उनको एक परमानेंट कर दिया जाएगा और एक लेक्चरशिप वाली तनख्वाह भी मिलेगी, जो कि ज़ाहिर है कि नहीं हुई। तो ये सारी स्ट्रगल बहुत उम्दगी से लिखी है और हम जान पाते हैं कि अज़रा अब्बास ने कितनी मुश्किलात से अपने बच्चों के साथ गुजारा किया और साबित कदमी से किया और फिर स्ट्रगल करते करते वो एक अच्छे हालात में भी। सारा शगुफ्ता एक ऐसा अफसाना है, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा जाता रहा है। एक थी सारा के साथ मिर्ज़ा प्रीतम ने लिखी, एक पूरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें है मौजूद। और फिर अनवर सिंह राय ने ज़िल्लतों के असीर नामी एक नावल लिखा, एक सवानही नावल लिखा और उसमें सारा शगुफ्ता के पहले की ज़िंदगी, उसके 3 बच्चे, उसका पहला शौहर, उसके बाद फिर कराची उनका आना और फिर उसके बाद अब तो खैर इसमें ज़ाहिर है कि अहमद जावेद का नाम ही उन्होंने लिख दिया है अज़रा अब्बास ने, उसमें उन्होंने नबील लिखा हुआ था। और फिर दूसरे शौहर जो है वो ज़ालिम सैयद सारा शगुफ्ता के, और उसके बाद फिर एक आज़ाद ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। बहुत सारे इल्ज़ामात हैं सारा शगुफ्ता के हवाले से, लेकिन आँखें जब उनकी मौत के बाद आई, ख़ुदकुशी भी ज़ाहिर है ट्रेन के आगे वो आईं और वो भी एक ज़ाहिर लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको एक अफसाना बहुत बड़ा बनाया
ان کی زندگی کے ساتھ، اور پھر جب آنکھیں آئی تو آنکھیں میں جو دیباچہ تھا وہ بہت دردناک تھا. اور اب مبالغہ آرائی کتنی تھی اس پر بھی ان کی قریبی دوستوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتی تھیں سارا شگفتہ. اور حقیقتیں بھی تھیں ان کے ساتھ، دکھ بھی تھے، مسائل بھی تھے، اور جو زندگی انہوں نے گزاری وہ آسان زندگی نہیں تھی. اور نفسیاتی مسائل بھی تھے ان کے ساتھ، اور وہ ایک بہت آوارگی کی زندگی بھی انہوں نے گزاری. تو کیا ضرورت پڑی تھی عذرا عباس کو کہ وہ ذلتوں کے اسیر جیسے ضخیم ناول کے بعد یہ 50-55 صفحے کا یادداشتوں کا حصہ درد کا محل وقوع لکھتی. اچھا، درد کے محل وقوع کے ساتھ سید کاشف رضا کا ایک شعری مجموعہ، پہلا شعری مجموعہ محبت کا محل وقوع بھی کا نام بھی گونجنے لگتا ہے. تو 12 درد کا محل وقوع انہوں نے نام رکھا ہے، اور اپنے دکھ درد بھی اس میں بیان کیے ہیں. سارے شگفتہ کے ساتھ ان کے قربتیں، معاملات، چیزیں، اور اس کی شخصیت کی کچھ گرہیں کھولنا ناول کا حصہ ہیں. عبید اللہ علیم اس میں کردار بن کر آتے ہیں سامنے نام کے ساتھ. اور ایک مقام پر سارہ شگفتہ کہتی ہے حضرت عباس سے کہ یہ کیسا بھائی ہے جو مجھے بہن بنا کر میرا ریپ کرنا چاہتا ہے. اور خود حضرت عباس نے ایک منظر لکھا ہے کہ جب وہ گھر گئیں عبید اللہ علیم کے، تو وہ ایک کمرے میں بند تھے دونوں، اور پھر وہ نکلے تو ایک انگڑائی لیتے ہوئے عبید اللہ علیم نکلے، اور یہ وہ گھر پر سارے معاملات تھے. تو حیرانی بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس کے علاوہ جو ایک بات ہے، جو ایک FIR کاٹی ہے عذرا عباس نے اصل میں اس درد کے محل وقوع میں، وہ ہے اپنے انور سندھ رائے کے حوالے سے. انور سندھ رائے کے حوالے سے بھی انہوں نے شکوک کا نہیں بلکہ تیقن کا اظہار کیا کہ سارہ شگفتہ کے ساتھ ان کے معاملات بھی کچھ ایسے تھے، کچھ ویسے تھے. اور اس بات کو انہوں نے ذلتوں کے اسیر میں پوشیدہ رکھا. ذلتوں کے اسیر کے اور سارے کردار تو سامنے آئے، لیکن یہ کردار جو ہے یہ پوشیدہ رہا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک وجہ تھی بہت ساری اور باتوں کے ساتھ انہوں نے اتنی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ہی شوہر کے خلاف FIR کاٹ دی. تو اب جب کہ بہت زمانہ ہو گیا سارہ شگفتہ کی اس خودکشی کو، جو کہ 80s میں ہوئی، اور ان کی شاعری اور ان کے چاہنے والے اور ان کے ساتھ ایک ہمدردانہ ایک نقطہ نظر اور نظریہ رکھنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ وہ کوئی بھی بات سارہ شگفتہ کے خلاف نہیں سن سکتے، اور اگر کوئی یہ باتیں کرتا ہے اس طرح کی تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور ایسا حال ہی میں احمد جاوید نے ایک بہت زمانے کے بعد اب حال ہی میں ہم سب پر ایک ڈرامہ نما چیز لکھی علامتی انداز میں، اور اس میں انہوں نے اپنے کردار کا نام نبیل ہی رکھا جو ذلتوں کے اسیر میں انور سندھ رائے نے لکھا تھا، اور سارہ شگفتہ کا نام ثانیہ رکھا جو کہ اس ناول میں بھی ہے. اور ثانیہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے شاعرہ اور کال گرل لکھا. اور اس میں ایک عذرا عباس کا کردار ہے اور ایک انور سندھ رائے کا کردار ہے، اور خود ایک ان کا نبیل اپنا کردار ہے. بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ بہت ڈھونڈا، بہت ہی اپنی سطح سے گرا ہوا اور کمتر درجے کی چیز تھی، جو کہ اب انہوں نے لکھی ہے کئی دہائیوں کے بعد احمد جاوید صاحب نے. لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور ناول بھی آیا ہے، ایک اور ناول جس کا نام ہے ادھوری کہانی. جی ہاں، یہ سعید نقوی صاحب نے لکھا ہے. یہ بھی سارہ شگفتہ کی زندگی کا احاطہ ایک سطح پر کرتا ہے اور ان کی خودکشی کے صورتحال کو سامنے لاتا ہے، ان کی زندگی، ان کے نفسیاتی مسائل، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، پھر ان کی آگے. اور ساتھ ساتھ پیرالل ایک اور اسٹوری بھی چلتی ہے جو کہ
کینیڈا کے حوالے سے ہے اور ایک وہاں کی شاعرہ کے حوالے سے۔ یہ ہے ادھوری کہانی کا ٹائٹل، اور یہ ہیں سید نقوی، وہ بہت اچھے مترجم ہیں، بہت زبردست، بہت سارے ناول مغربی ادب کے انہوں نے ٹرانسلیٹ کیے ہیں، لیکن ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال تو درد کا محل وقوع ہے، زبان بہت اچھی لکھی ہے عذرا عباس نے، اور ایک معیار کے ساتھ لکھی ہے، جو باتیں وہ بیان کرنا کہیں کہیں نام بھول گئی ہیں وہ، اور بار بار وہ کہتی ہیں کہ میں نام بھول گئی ہوں، اب مجھے نام یاد آ جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جب وہ لکھ رہی تھی تو فوری طور پر تو نہیں لکھ لیا ہوگا، ٹائم لگا ہوگا، یا انہوں نے جان بوجھ کے بعض نام نہیں بھی لکھے۔ تو خیر، ایک اپنے حصے کی بات انہوں نے کی ہے، اور شاید ابھی کم کی ہے، بعد میں اور کریں گی۔ اس کے علاوہ ان کے افسانے بھی ہیں گلیارے میں۔ گلیارے اصل میں گلیار جو ہے وہ گلیوں کے درمیان یا عمارتوں کے درمیان گزرنے والا راستہ ہوتا ہے، تنگ راستہ یا کچھ اس طرح ہے، یا اس طرح کی معنی اس میں ہیں، اور یہ شاید زندگی کو علامت بنا کر زندگی کے جو پرپیچ راستے ہیں اس حوالے سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ عذرا عباس ایک بہت زبردست تخلیق کار ہیں، اور انہوں نے بہت ابتدائی طور پر جو نثر نظم لکھنے والے ہیں اس میں وہ شامل ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ایک وقت میں سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے نثر نظم سے، یہاں تک کہ قمر جمیل بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، اور بھی لوگ ہٹ گئے تھے، اور یہ لکھ رہی تھی عذرا عباس۔ عذرا عباس اور انور سندھ رائے کی جو محبت کی شادی، بہت ہی زبردست یہ کپل ہے، ادب کا ایک بہت زبردست کپل ہے، دونوں بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت زبردست لوگ ہیں۔ انور سندھ رائے تو کیا بات کی جائے، ان کی صحافت، ان کی، اور ان کا ایک شعری مجموعہ بھی اب آنے والا ہے جو 5 دہائیوں پر میرے خیال میں مشتمل ہوگا۔ ایک ان کا ناول چیخ بھی بہت مقبول ہوا تھا، ماشاء اللہ کے دور میں آیا تھا۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ بہت وزنی لوگ ہیں، اور عذرا عباس گفتگو تو کم کرتی ہیں لیکن لکھتی ہیں، اور مستقل لکھا ہے۔ لندن میں بھی رہے یہ لوگ، اور ان کے بچے بھی بہت قابل ہیں اور بہت سا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے، گلیارے، اور اس میں تمام چیزیں ہی بہت زبردست ہیں، خاص طور پر درد کا محل وقوع۔ تو مجھے اشتیاق تھا ایسا کیا لکھا گیا ہے، کہیں کہیں مجھ سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ اس میں کیا ہے، بین السطور کیا ہے، تحریر میں کیا ہے، تو مجھے یہ اشتیاق اور دلچسپی تھی۔ میں نے انور بھائی سے بھی کہا تھا کہ پلیز مجھے یہ کتاب پلیز دے دیں، لیکن وہ ہمارا ان سے کنیکشن اس سطح پہ ہو نہیں سکا، لیکن میں نے کتاب جا کر خرید لی، اور اس میں اور بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی پڑھوں گا، تو گفتگو بھی ہوگی۔ ادھوری کہانی جب میں پڑھ لوں گا اس پر بھی میں گفتگو کروں گا۔ تو بس یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے، پڑھتے رہا کیجیے، فکشن بھی پڑھیں، شاعری بھی پڑھیں، سوانحی ناول مجھے بہت دلچسپ لگتے ہیں، اگر آپ کو بھی لگتے ہیں تو آپ بھی پڑھیں، ذلتوں کے اسیر بھی پڑھیں، گلیارے بھی پڑھیں، ادھوری کہانی بھی پڑھیں، اور بہت کچھ جو ہمارے عہد میں لکھا جا رہا ہے وہ سب پڑھیں۔ تو خالد بن کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائیں۔